24 hours a day, 7 days a week. This is SSTV, serving the digital Toronto of today. नाजरीन, मेहमान शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जो हमारे पुराने नाजरीन हैं, और जब मैं पुराने कहता हूं तो ज़ाहिर है अब से 10-15 साल पुराने, उनको याद होगा कि सन 2003 में ग़ालिबन सितंबर का महीना था कि पाकिस्तान टेलीविज़न की एक नामवर और मकबूल फ़नकार, न्यूज़कास्टर, शो होस्ट और करंट अफेयर्स जैसे अहम और मकबूल प्रोग्राम करने वाली शख्सियत अनीला अतीक साहिबा टोरंटो तशरीफ़ लाई थीं, कनाडा के मुतालाती दौरे पर आई थीं, और उनकी यहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमने उन्हें अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया था, और उनकी बातचीत से, उनकी कारकर्दगी से और उनकी शख्सियत से आप लोग बहुत मुतासिर हुए थे। चूँकि ये अब से कोई 10 साल पहले की बात है, तो आप लोग उनको उस ज़माने में असल में इंटरनेट के ज़रिए ये सहूलतें नहीं थीं कि हम पाकिस्तान की टेलीविज़न को देख सकें। तो फिर भी वो लोग जो कि पाकिस्तान जिनका आना जाना रहता है, वो इनको इस्लामाबाद से पीटीवी पर जलवा अफरोज़ देखा करते थे। तो जब उन्होंने इनको 10 साल पहले यहाँ पर हमारे चैनल पर देखा तो उन्होंने यकीनन पसंदीदगी और ख़ुशी का इज़हार किया, और हमने इनसे जब भी वादा लिया था कि आइंदा जब भी ये तशरीफ़ लाएंगी तो हमारे स्टूडियोज़ को रौनक बख्शेंगी। दरम्यान में इनका आना जाना रहा, लेकिन इनकी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से हम इनको अपने यहाँ मदऊ नहीं कर सके। लेकिन हमारी खुशकिस्मती और आप लोगों की दिलचस्पी कि इस दफ़ा इनके दौरे के मौके पर हमने इनको ज़हमत दी है, और हम खुश आमदीद कहते हैं मेहमान शो में बहुत शुक्रिया अनीला अतीक साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनीला, सच्ची बात तो ये है कि लगता तो ये था कि 10 साल का अरसा गुज़र गया है, और हम लोग यही समझते होते थे कि ना इस पुलों के नीचे से पता नहीं कितना पानी गुज़र गया होगा। लेकिन इस दफ़ा 10 साल के बाद आपसे मुलाकात के बाद तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र, आपकी कशिश और आपकी सलाहियतें अपनी जगह ठहरी हुई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मुबारक थैंक यू हो। सो मच। तो ये बताइए कि इतने दिन कहाँ गायब रही आप? बस जी पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में रही। दरमियान में 1-2 बार चक्कर लगे, लेकिन आपसे कांटेक्ट ना हो सका। कुछ ज़ाती मजबूरियाँ थी, कुछ मसरूफियत थी, इसी वजह से। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आज आपने इनवाइट किया मुझे। पाकिस्तान की नाज़रीन, इनके मसरूफियात से तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं कि यूँ समझें कि ये 2-4 बरस की बात नहीं है, ये तकरीबन रुबा सदी का क़िस्सा है कि अब से तकरीबन 24 साढ़े 24 साल पहले इन्होंने अपने इन सलाहियतों के इबलाग और इजहार की इब्तिदा रेडियो पाकिस्तान से की कि अब से कोई साढ़े 24 साल पहले इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से ख़बरें पढ़ने से अपनी इस कारकर्दगी सलाहियतों का आगाज़ किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछली दफ़ा भी इन्होंने बताया था कि उसके 1 साल के बाद इन्होंने पीटीवी ज्वाइन किया, और पीटीवी पर इन्होंने न सिर्फ ये कि ख़बरें पढ़ीं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम किए और लोगों के इंटरव्यू किए। इसके अलावा इसी सिलसिले में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरूनी मुल्क के दौरों पर जाया करते थे तो उनके दौरों की कवरेज भी ये किया करती थीं, और अपने ज़माने की ये मशाक और चाबुक दस्त ये फ़नकारों में और ये कि प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर्स में और होस्ट में शुमार होती हैं। और इनकी इन्हीं सलाहियतों, इसी कारकर्दगी के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बारहा इनको एवॉर्ड से नवाजा गया है। इनको बेस्ट होस्ट और बेस्ट न्यूज़ कास्टर के अवार्ड भी मिल चुके हैं।
اس کے علاوہ نامینیشنس ان کی کتنی چیزوں کے لیے ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کو اپر گریڈ بھی دیا گیا ہے, ان کو پروموشن بھی, یعنی اپ ٹو دی ٹاپ کلاس پروموشن بھی ان کو دی گئی ہے. یہ سب خوددادہ صلاحیتیں ہیں ناظرین, جن کا انہوں نے اتنی محنت, لگن اور صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ ان کو پروان چڑھایا ہے کہ ان کے بعد کے لوگوں کے لیے وہ ایک طرح کے انہوں نے اکیڈمی کی شکل اختیار کر لی ہے ان کی شخصیت نے اور ان کی صلاحیتوں نے, کہ ان کے بعد کے آنے والے جو ٹیلی ویژن کے اب تو بہت سارے چینل کھل گئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کی کارکردگی کو, ان کے پروگراموں کو اور ان کی پروڈکشن کو ایک طرح سے سمجھیں کہ اپنے لیے ایک رہنما بنا کے رکھتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے سیکھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انیلا صاحبہ. تھینک یو. تو یہ بتائیے کہ نا وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے نا آپ نے ایک دم علیحدگی اختیار کر لی؟ بس یہ کچھ ذاتی مجبوریاں کہہ لیجیے. دل تو بہت چاہ رہا تھا کرتی رہوں. ٹی وی میں نے چھوڑا, میری مدر ان لا بہت بیمار ہو گئی تھیں, ان کی نظر چلی گئی تھی اور بڑا مشکل ہو رہا تھا. باوجود مجھے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم میڈ رکھ لو, کام وہ کرے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن ٹی وی کو نہیں چھوڑو. لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا, تو اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کو بیمار کو چھوڑ کے اور میں اپنا ٹی وی میں مصروف رکھوں اپنے آپ کو. خیال تھا کہ چلو تھوڑے عرصے کے بعد پھر دوبارہ جوائن کر لوں گی. اسی دوران جیسے وہ بیچاری ان کے کوئی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے اور ان کو بھی کینسر کا پرابلم ہو گیا تھا. آپ کے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ سرکاری ملازم تھے, اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے. جی بالکل جی, وہ ڈائریکٹر جنرل نیشنل آرکائیوز تھے اور ایڈیشنل سیکرٹری کیبنٹ کے تھے. یہ عتیق ظفر صاحب کی بات ہو رہی ہے ناظرین. جی عتیق ظفر صاحب. بس ان کی بیماری کی وجہ سے پھر مجھے مجبوراً اسلام آباد چھوڑنا پڑا, کیونکہ اسلام آباد میں کوئی ہمارے رشتہ دار زیادہ تھے نہیں, اور عتیق صاحب اس وجہ سے پریشان تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو تم اکیلی وہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے ریزائن نہیں کیا ریڈیو پاکستان سے, بس انہوں نے کہا چھٹی لے لو اور چلے لاہور چلے گئے. لیکن ان لکیلی پھر ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر میں اس وجہ سے جوائن نہیں کر سکی, کیونکہ لاہور سے تو میرا کرنا بڑا مشکل تھا. تو بس سمجھے یہی مجبوری تھی میری. تو اب مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا جانا, پتہ نہیں دل نہیں مان رہا کیا بات ہے. شاید کسی موقع پر میں چلی جاؤں تو کر لوں, مجھے اب کہہ نہیں سکتی میں. وہ جو کہتے ہیں نا, جو ٹھڑک ہوتی ہے اور اندر کی لگن ہوتی ہے, جو اندر جو فنکار ہوتا ہے, جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, وہ یقیناً فنکار کو اس شخصیت کو نچلا نہیں بیٹھنے دیتی. وہ حالات تھے, آپ کی مصروفیات تھیں, ذمہ داریاں تھیں, ان سے آپ بحسن خوبی عہدہ برا ہو چکی ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب یہ تشریف لائیں تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پیدائش تو کراچی کی ہے, لیکن شادی ہو کے یہ جب اسلام آباد کیپٹل شفٹ ہو گیا ہے پاکستان کراچی سے, تو یہ شادی کے بعد نا یہ اسلام آباد بیاہ کے گئی تھیں, اور اس کے بعد نا اپنی انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری. اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ اور ریڈیو پاکستان پہ کام بھی کرتی رہیں, اور اس دوران میں ان کے ماشاءاللہ 3 بچے پیدا ہوئے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. اور ان کے ماشاءاللہ ایک بیٹا ان کا یہاں ٹورانٹو میں ہے, ایک دبئی میں ہے غالباً, اور بیٹی ان کی لاہور میں ہے شادی, اور تینوں بچے ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں. اور اب یہ ہے کہ اب اپنے عتیق ظفر صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ان کی بھی یہی خواہش تھی انیلا, آپ ہی نے بتایا تھا کہ نا آپ خود کو مصروف رکھیں گی اور اپنی اس فیلڈ کو ترک نہیں کریں گی. اب جب ماشاءاللہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو چکی ہیں, بچے آپ کے شادی شدہ ہیں, تو یقیناً آپ کو بھی اپنی کچھ مصروفیت چاہیے, تاکہ نا آپ خالی بیٹھی رہیں گی تو نہیں, یہ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. خالی تو میں بیٹھنا نہیں چاہتی. فی الحال یہی ہوا کہ آفٹر ڈیتھ میں ذرا ٹورنگ میں رہی. پہلے اس بیٹے کے پاس چلی گئی, دبئی چلی گئی, یہاں ٹورنٹو آئی, 2-3 بار میرے چکر لگ چکے ہیں یہاں پر. لیکن میں چاہ یہی رہی ہوں, کچھ لکھنے کا کام کروں, کچھ پڑھنے کا, کچھ ٹی وی پہ. بس وقت کے ساتھ ساتھ ذرا ہمت بھی آتی ہے. اگر آپ کو اچھا لگے اور یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی معیار کا کام کر رہے ہیں اپنے چینل سے, تو یقیناً نا ہمیں بڑی خوشی ہوگی, ہمارے ناظرین کو ہم سے زیادہ ہوگی کہ اگر آپ ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں, اور یہ کہ آپ کے تعاون سے نا ہم اور زیادہ اپنے ناظرین کو انٹرٹین کر سکیں. صحیح بات. ناظرین, آپ سب کو معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نا
جب ہر شخص باصلاحیت ہے، اور جب کوئی فنکار پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے الفنان یولد ولا یصنع، این آرٹسٹ از بورن ناٹ میڈ، تو اسی کے مصداق نا جب کوئی آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس آرٹسٹ اس باصلاحیت شخص کا فنون لطیفہ کے، فائن آرٹس کے ہر شعبے کی اس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شعبے میں سے کوئی ایک شعبہ، وہ ایک لائن، ایک فیلڈ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اور اس میں نام کماتا ہے، شہرت حاصل کرتا ہے، اور یہ کہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انیلا عتیق صاحبہ، جن کو گھر میں رخسانہ کہتے ہیں ناظرین، تو انہوں نے اپنی نشر و اشاعتی زندگی کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کے دوسرے شعبوں میں بھی ان کو چونکہ باصلاحیت ہیں، ان کو درک بھی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے مختلف کوششیں کرتی رہی ہیں۔ تو اس میں صداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کو بھی دخل حاصل ہے۔ جو ان کے قریبی دوست ہیں ان کو معلوم ہے کہ نا یہ بہت اچھا گاتی بھی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ان کی اس بات چیت کے دوران نا تھوڑے سے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ جس شعبے میں قدم رکھتے ہیں، جس شعبے میں محنت کرتے ہیں، اس کے بام عروج تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو انیلا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گنگنائیں، کس نے کہہ دیا بہت اچھا گاتی ہوں؟ میں باتھ روم سنگر ضرور ہوں، لیکن شوق بہت ہے، سننے کا بہت شوق ہے۔ سب لوگ باتھ روم سے گا نہیں سکتی، تھوڑا بہت گنگنا لوں گی، لیکن بہت عرصہ ہو گیا میں کبھی گنگنایا بھی نہیں ٹھیک طرح سے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ضرور، کیونکہ میں بہت اچھی سنگر تو نہیں ہوں، لیکن کیا سناؤں کچھ تھوڑا سا، خود بھی گنگنانا ہے۔ چلیے تھوڑا سا گنگنا دیتی ہوں۔ تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، ایک جاں اور لاکھ غم گھٹ کے رہ جائے ندم، آؤ تم کو دیکھ لیں ڈوبتی نظروں سے ہم، لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں، لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں، تم کہاں، تم کہاں، تم کہاں، تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، موت بھی آتی نہیں، آس بھی جاتی نہیں، دل کو یہ کیا ہو گیا، کوئی شے بھاتی نہیں، لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں، تم کہاں، تم کہاں، تم نہ جانے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، کوشش کی ہے، میں تو بڑے عرصے کے بعد میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی، کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہے، ایک دم ہم نے آپ پہ واپس سے حملہ کر دیا، تو یقیناً ناظرین کے بات کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے آخر میں کہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ ان کو کوئی خوشخبری دینا چاہتی ہیں یا کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، اور یہ کہ آپ نے اس فیلڈ میں واپس آنے کی کوئی بشارت دینا چاہتی ہیں؟
دیکھیے جی، دل تو بہت چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کروں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو اب 3 سال ہونے لگے ہیں، اور 3 سال سے میں نے کچھ بھی مطلب خاص کام، جس کو کہنا یہ کام، گھر کے کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں نے کچھ نہیں کیا. اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کروں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں اپنا میڈیا نہ چھوڑوں، کوئی نہ کوئی کام کرتی رہوں. تو انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کا ساتھ رہے گا تو ضرور، میری کوشش ہے کہ میں ضرور کروں گی اور سیکھوں گی بھی. میوزک کا بھی مجھے بڑا شوق ہے، لیکن بس وہ پریکٹس نہیں ہے کہنا چاہیے. اور شاعری کا شوق ہے، جیسے کہ میں آپ کا کلام پڑھ رہی تھی، بہت اچھا آپ کے بک میں میرا خیال ہے ایک نظر دیکھوں تو اس میں بڑی میری عزت افزائی ہوگی. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کی آواز ذرا جیسی بھی ہے، اب ناظرین کو پتہ ہے کہ میں ان ٹچ نہیں رہی کافی سالوں سے، تو لیکن میں تھوڑا سا، مجھے یہ بڑا اچھا لگا آپ کا کلام، تو میں پڑھتی ہوں. بات دل کی کہے گا سوچ ذرا، اب میرا خیال میں ویسے پڑھ دوں گا تو بہتر ہوگا. کون تیری سنے گا سوچ ذرا، بندگی کی مجھے تو عادت ہے، تو خدا بن سکے گا سوچ ذرا. چینا جھپٹی میں ٹوٹ جائے گا تو کھلونا بنے گا سوچ. شکریہ. یہ بتائیے کہ کہ آپ یہاں کافی دن سے غالباً پچھلے 2-2.5 مہینے سے رہ رہی ہیں، اب واپس جا رہی ہیں اب آپ. تو یہاں پر جو ہمارے لوگ یہاں مقیم ہیں، ان کو یہاں کے حساب سے کیا آپ کہنا چاہیں گی؟ ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گی؟ کسی چیز کی ان کی پسندیدہ، ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیں گی؟ بڑی اچھی لائف ہے یہاں کی، بڑا سکون ہے. جو پاکستان کے آج کل کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ایمانداری ہے، سب کچھ ہے. بس یہی پیار محبت سے رہیں، اپنے ہم وطنوں کا دھیان رکھیں، اور باقی بڑا اچھا. یہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچی بات. اور یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں نا، اپنے پاکستان اور ہندوستان سے، یوں کہیں کہ ساؤتھ ایشیا سے، یہ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور اپنے اپنے شعبوں میں نا بڑے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہاں پر نا وہ پہچانے جاتے ہیں لوگ. یہاں ان کی قدر، ہم لوگوں کی یہاں قدر ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ ہم لوگ باصلاحیت ہیں، اور یہ کہ محنتی ہیں، سب سے بڑی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مخلص ہیں. بالکل صحیح ہے. کینیڈا کے لوگوں سے، یہاں کے معاشرے سے ہم مخلص ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ یہاں ہمیں جو سہولتیں دی گئی ہیں، ہمیں جو تحفظ دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے ممالک میں ہمیں حاصل نہیں ہے نا، وہ جو اچھی زندگی دی گئی ہے، تو ہم تو جتنے بھی شکر گزار ہیں وہ کم ہیں. اور اپنی صلاحیتوں، اپنی محنتوں، اور اپنے خلوص اور اپنی دیانتداری کا مظاہرہ کریں. مطلب بالکل بالکل. یہاں پر دیکھیں جس طرح کا سہولتیں ہیں، میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں، باقی ساری سہولتیں ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس ہیں، تو اتنی سہولتوں کے بعد ہمیں بھی ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر رہنا چاہیے. کوئی ایسی بات، اپنے ملک کا نام روشن رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے. اور اسپیشلی یہاں آ کر تو بالکل بھی نہیں، اور وہاں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے آج کل کے حالات ہیں، میں تو چاہوں گی، دعا کرتی ہوں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو اچھا رکھے. تو اپنے ملک کے حالات کی بات آپ نے کی، اور آپ کا تعلق ان چیزوں سے رہا ہے. جی. اور آپ بقول لوگوں کے نا جو آپ کے پروگرام پابندی سے دیکھتے تھے، ہم لوگ تو چونکہ یہاں پر 7 سمندر پار اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں کے آپ کے پروگرام نا جو ڈیلی بیسس پہ دیکھا کرتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ آپ بڑی دبنگ قسم کی نا کرنٹ افیئرس کے نا پروڈیوسر ہوا کرتی تھیں اور پیشکار ہوا کرتی تھیں. اور اچھے لوگ نا، اور سرکاری ملازمین، عہدیدار اور باحیثیت لوگ نا گھبرایا کرتے تھے آپ کا سامنا کرنے سے، آپ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کرنے سے، یا یہ کہ بیشتر لوگوں کو آپ ٹیلی فون پہ آپ رابطہ قائم کرتی تھیں تو لوگ ذرا سنبھل کے آپ سے بات کیا کرتے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ نے کیا آبزرو کیا تھا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں پھر بھی نا قدر سکون تھا، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، تحفظ نام کی چیز نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں،
اور بہتری کی صورت کس طریقے سے بن سکتی ہے؟ کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ دیکھیے تبدیلی تو بہت ضروری ہے کیونکہ وہ والے حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے. پہلے بڑا سکون تھا, آرام سے ہم لوگ جایا کرتے تھے, کام کیا کرتے تھے, کوئی پریشانی ہوتی تھی. اب تو گھروں سے لڑکیاں نکلتی ہیں تو والدین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خیریت سے گھر واپس آ جائیں. جی. اور اس کے لیے یہی کہ مل کے سب مل بیٹھ کے کچھ کیا جائے, حکومت کے سطح پر کچھ کیا جائے, پروٹیکشن لوگوں کو ملے. اور جب پروٹیکشن ملے گی تو آپ کام بھی اچھا کر سکیں گے. صحیح بات. پرفارمنس آپ کی اچھی ہوگی. ادروائز تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ بے چینی میں, انزائٹی میں آپ کام کریں تو پرفارمنس پہ بہت اثر پڑتا ہے. گھروں سے جب نکلیں اور ٹھیک طرح کام نہ کر سکیں تو ماں باپ بھی پریشان اور بچیاں بھی ظاہر بات پریشان. ان کی بھی عزت و ناموس کو حفاظت اگر ملے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو جی. اور اس کے لیے کہ حکومتی سطح پر کچھ ہو سکتا ہے کہ اوپر کی سطح پر جب پروٹیکشن ملے گی تو لوگوں میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا. یقیناً. انیرا, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو. خیر اب یہ ہے کہ تشنگی تو, اور یہ تو آپ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں, ہم کو پتہ ہوتا ہے نا کہ نہ تشنگی تو چھوڑنی چاہیے تاکہ لوگ آپ کا انتظار کریں. اور یہ کہ آپ کے لیے جو قدردانیاں ہمارے دلوں میں ہیں اس میں اضافہ ہو. تو ہم یقیناً آپ کے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ جب کبھی بھی آپ تشریف لائیں گی تو ضرور حاضر ہوں گی, اور ہم لوگوں کو موقع دیں گی کہ ہمارے ٹیم میں شامل ہو کے نا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو انٹرٹین کریں گی, اور ان کے لیے مسرتیں اور ان کے لیے معلومات اور اپنے فن سے ان کو مستفید ہونے کا موقع دیں گی. یقیناً. بہت شکریہ. یہ تو ایک میرے لیے آنر ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں سب خیریت رہے تو میں ضرور کروں گی. میرے لیے تو بہت اچھی خوشی کی بات ہے کہ میں, ظاہر ہے میں کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ کروں گی تو ضرور بہت اچھا لگے گا مجھے. بس آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی میں دوبارہ کینیڈا آئی تو ضرور آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ ضرور کام کر کے مجھے بہت اچھا لگے گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے جی سوری, آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے اسٹوڈیوز میں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تسلیم لاہی زلفی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ